जिंदगी कितनी हंसी है। अरे वाह, आज तो घर खूब सजाया है अंकल ने। रुबा ने दूर ही से घर के बाहर आराइशी कुमकुम को देखकर कहा। आज बड़ा सा गेट खुला था और खूब रौनक लग रही थी। बहुत सी गाड़ियां छोटी बड़ी हर तरह की पार्क की गई थी। रुबाब ने भी एक मुनासिब और निस्बतन घर के करीब जगह देखकर पार्किंग की। रुबाब ने 2 बड़े गिफ्ट तैयार करवाए थे। एक में प्ले स्टेशन 4 और दूसरे में बड़ा सा फ्लाइंग प्लेन था। जैसे ही रुबाब अनम और रुबा के हमरा गेट में दाखिल हुई तो नदीम साहब फौरन उनकी जानब आए, उनको वेलकम कहा। उनकी खुशी इतनी थी। जब उन्होंने रुबा और अनम को देखा तो उनकी आंखों में सितारे चमक उठे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरी दावत कबूल की और मेरी बेटियों का आने का मुझे बहुत इंतज़ार था। नदीम साहब की आवाज़ उनकी खुशी की खम्बास थी। आइए मैं आपको सब अपनी फैमिली से मिलाता हूँ। नदीम साहब रुबा और अनम को लेकर अंदर की जानिब बढ़ गए। बड़े से हॉल में चारों तरफ खूबसूरत फूलों और गुब्बारों की सजावट की गई थी। दरमियान में एक बहुत बड़ा टेबल था जिस पर हवाई जहाज़ की शक्ल का केक था। टेबल के इतराफ नदीम साहब की दोनों बहुएं खड़ी थीं। बड़ी बहू नीलोफर और छोटी बहू अनीला दोनों बच्चों के साथ मसरूफ़ थी। देखो नीलोफर और अनीला बेटी, कौन हमारे शहजादे की सालगिरह पर आया है। नदीम साहब की पुरमसरत आवाज़ पर दोनों ने मुड़कर देखा। दोनों के चेहरों पर बहुत ही पुरखुलूस मुस्कुराहट फैल गई। बिल्कुल अंकल, आप ना भी बताएं तो आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि यकीनन रुबा आई है। बड़ी बहू नीलोफर ने बढ़कर उनका इस्तकबाल किया। जी, ये रुबाब हैं, रुबा की अम्मी, और ये अनम बेटी है। नदीम साहब ने तफसीलन तारुफ करवाया। रुबा को तो हम आंखें बंद करके भी पहचान सकते हैं। अंकल ने इतनी तारीफ़ें ही की हैं कि बस हर वक्त रुबा का जिक्र करते रहते हैं। अनीला ने मुस्कुराते हुए नीलोफर का साथ दिया। रुबाब ने देखा कि नदीम साहब की दोनों बहूएं बहुत खूबसूरत, बहुत खुश अखलाक हैं। दोनों ने बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश ड्रेस पहन रखी हैं। आइए तशरीफ़ रखिए। रुबाब को मेहमानों की जान ले जाते हुए दोनों साथ साथ चल रही थी। नीलो और अनीला को भी रुबा और अनम बहुत पसंद आई। रुबा बहुत खूबसूरत थी। चमकता हुआ रंग, बहुत मासूमियत, शोही और शरारत का इम्तिजाज नज़र आ रहा था, जबकि अनम के चेहरे पर हुस्न के साथ सादगी और संजीदगी भी थी। नदीम साहब अपने घर वालों को दोनों के बारे में बता चुके थे और फिर रुबाब से तो उनकी पुरानी वाक़फ़ियत थी। माशाअल्लाह तहा 7 साल का था और तलहा 5 साल का। उनकी सालगिरह थी। अरहम बेग के तीनों बेटे मोहम्मद, अहमद और अम्मार तीनों एक जैसे ड्रेस में बहुत प्यारे लग रहे थे और बर्थडे बॉय तलहा ने बहुत खूबसूरत स्टाइलिश एक शेरवानी पहनी हुई थी जिसमें बहुत खूबसूरत लग रहा था। नीलोफर और अनीला ने अपने घर वालों और दोस्तों से रुबाब का तारुफ करवाया। सिर्फ फैमिली गैदरिंग थी। बमुश्किल 25-30 लोग थे। बच्चे ज़्यादा थे। उनके लिए बड़े से लॉन में एक तरफ पूरा किड लैंड बना दिया गया था जहां बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। चलो अब केक काट लिया जाए। नदीम साहब ने अहमद बेग और अरहम बेग के हमरा केक टेबल की जानिब बढ़ते हुए कहा। मगर बाबा, अरमान अभी तक नहीं आया, नीलोफर ने कहा। उसके बगैर तो तलहा हरगिज़ केक नहीं काटेगा। वो अपने चचों का बहुत लाडला है। वो देखो, अरमान भी आ गया। अहमद की आवाज़ के साथ ही रुबाब ने गेट की जानिब देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत यंग एंड स्मार्ट लड़का नज़र आया जिसने तलहा को गोद में उठा रखा था और इसके हाथ में बहुत बड़ा जहाज़ था। कमाल है, आज सब लोग जहाज़ के गिफ्ट देंगे, रुबा ने अपनी मॉम के कान में कहा तो रुबाब हंस पड़ी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेरी वेरी वेलकम, अरमान ने बहुत पुरजोश अंदाज में कहा। तुम्हारा बहुत इंतज़ार हो रहा था। नदीम साहब के दोस्त यूसुफ बेग ने उनका हाथ मिलाते हुए कहा। अरमान के साथ उसका दोस्त बदर भी था। बदर और अरमान दोनों बचपन के साथी थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे। एफएससी के बाद अरमान ने पायलट एकेडमी ज्वाइन कर ली और बदर ने इकनॉमिक्स में मास्टर्स करने के बाद सीएसएस का एग्ज़ाम दिया और आजकल कस्टम्स में था। इसलिए दोनों की मुलाकात होती रहती थी और दोस्ती तो पक्की थी। केक काटने के बाद सब मेहमानों के लिए लॉन की एक तरफ खाने का बहुत पुरतकल्लुफ़ इंतज़ाम किया गया था। सब मेहमानों को बारी बारी नीलोफर और अनीला देख रही थी। रुबाब भी एक तरफ खड़ी थी कि अनीला प्लेट लेकर वहाँ आ गई। आपने तो बिल्कुल कुछ नहीं लिया, बस इतना काफ़ी है।
نیلوفر اور نیلا بہت سمارٹ تھیں اور بہت پیاری لگ رہی تھیں، مگر رباب کی شخصیت میں بہت وقار اور خوبصورتی تھی جو اس کو سب سے ممتاز کر رہی تھی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں اور ربا کی بالکل بڑی بہن لگتی ہیں، نیلوفر نے کہا۔ آپ دونوں سے مل کر بھی بہت خوشی ہوئی، رباب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی بیٹی ربا تو بہت ہی پیاری ہے، واقعی انکل اس کو اسی لیے پری کہتے ہیں، اس کو دیکھتے ہی پہلا یہی خیال آتا ہے، واقعی وہ کوئی پری ہے، پیاری سی، نازک سی، بہت خوبصورت سی۔ نیلوفر نے بہت سادگی سے ربا کی اتنی تعریف کر ڈالی کہ ربا کے گال دہک اٹھے۔ یہی وہ پل تھا جب ارمان کی نظر اس پر پڑی، لگتا تھا ساری کائنات تھم گئی ہو۔ ایک پری مسکراتی ہوئی اس کے گھر کے لان میں کھڑی تھی، جس کے چہرے کی روشنی کے سامنے تمام روشنیاں مان پڑ رہی تھیں۔ ارمان بے اختیار ہو کر اس کو دیکھتا رہا۔ اف، اس قدر خوبصورت، اتنی پیاری، اتنی معصوم، کہیں واقعی وہ پری تو نہیں جو اس کے خیالوں سے نکل کر دنیا میں آ گئی ہے؟ ارمان، ارمان، کوئی پکار رہا تھا۔ اچانک ارمان اس بے خودی سے باہر نکلا۔ بدر اس کو پکار رہا تھا۔ ارمان نے بالکل ہی انجان نظروں سے بدر کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ بدر نے ارمان کا بازو زور سے ہلایا۔ اف، پتہ نہیں میں کہاں کھو گیا تھا۔ ارمان نے مڑ کر پھر اس جگہ دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ شاید میرا خواب تھا، دل ہی دل میں ارمان نے سوچا اور مسکرایا، اور پھر بدر کے ہمراہ کھانے کی ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ لان کے کونے میں باربیکیو کا انتظام کیا گیا تھا۔ گرم گرم کباب ویٹر سرو کر رہے تھے۔ بہت اچھا انتظام کیا گیا تھا، سب بہت خوش تھے اور خوب انجوائے کر رہے تھے۔ ندیم صاحب تو آج اس قدر خوش تھے کہ اچانک ان کو اپنی بیوی کی کمی محسوس ہوئی۔ کاش فرزانہ آج ہوتی، یہاں تو کس قدر خوش ہوتی۔ خدا نے بہت کرم کیا تھا اس گھرانے پر، ہر چیز عطا کی تھی، مگر زندگی مکمل ہو کر بھی کبھی کبھی بہت ادھوری لگتی ہے۔ کیسا بھرا بھرا گھر سونا لگ رہا ہے، مگر زندگی دینے والی ذات کو پتا ہے کہ کہاں اس نے اپنے کس بندے کو واپس بلا لینا ہے، اور دنیا چلتی رہنی ہے۔ اور واقعی فرزانہ کی کمی کے ساتھ ساتھ زندگی چل رہی ہے۔ خدا کے فیصلے کے آگے کتنا بے بس انسان ہے، کبھی رود ہو کر اور کبھی خاموش ہو کر سہتا ہے، صبر کر لیتا ہے، اور زندگی کے دھارے کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ جانے والوں کی کمی کے ساتھ ساتھ زندگی کے سارے کام ہوتے رہتے ہیں، ازل سے ابد تک یوں ہی چلتا رہے گا۔ اچھا، اب اجازت دیجیے، رباب نے سب کے ساتھ گرین ٹی ختم کرتے ہوئے کہا۔ بڑے سے لان میں ایک طرف بڑی سی میز کے ساتھ لان چیئرز پر سب بیٹھے ہوئے تھے، ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ ساتھ کوئی چائے، کوئی بلیک کافی، کوئی گرین ٹی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ندیم صاحب کی دونوں بہویں رباب سے مل کر بہت خوش تھیں۔ ان کے میکے سے کچھ رشتہ دار آئے تھے جو بہت کم تھے۔ ربا اور انم دونوں اکٹھی کھڑی تھیں۔ رات کافی ہو رہی تھی، اس لیے رباب نے جانے کی اجازت چاہی۔ انم کو بھی اس کے گھر چھوڑنے جانا تھا۔ نیلوفر اور نیلا نے رباب کا بہت شکریہ ادا کیا کہ ان کے گھر میں آئی تھی۔ رباب نے بھی ان کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ ندیم صاحب بھی ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور الوداعی کلمات ادا کرنے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، آج کی سالگرہ بہت اچھی تھی، میری بیٹیاں آئی تھیں، بہت یادگار دن تھا۔ رباب انم کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد ربا کے ساتھ گھر پہنچی تو رات کے 11 بج چکے تھے، رات بھیگ چکی تھی۔ ربا بھی تھک گئی تھی، اس لیے فوراً ڈریس چینج کر کے بستر پر پہنچی۔ رباب جب جلدی سے سارے کام نپٹاپ کر بستر پر آئی تو ربا سو چکی تھی۔ ربا سوتی ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی تھی۔ رباب نے اس کا ماتھا چوما، پھر اپنا موبائل چیک کیا۔ شکیل صاحب کا میسج آیا تھا، ان کو تصویریں بہت پیاری لگی تھیں، اور باقی سب خیریت تھی، سب ٹھیک تھا۔ رباب نے بھی جوابی خیریت لکھ کر میسج کر دیا۔ صبح حسب معمول فجر کے وقت آنکھ کھلی۔ وضو کرنے کے بعد رباب نے ربا کو جگایا۔ فجر کی نماز دونوں ماں بیٹی اکٹھے ادا کرتی تھیں۔ نماز کے بعد ربا نے جلد سے یاسین پڑھی اور پھر اسٹڈی میں چلی گئی۔ رباب نے ناشتہ تیار کیا۔ ناشتے کے دوران رات کی سالگرہ کی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر رباب اپنے بینک اور ربا کالج چلی گئی۔ زندگی اپنی ڈگر پر چلتی رہتی ہے،
سالگرہ کے دن کے بعد روبا ندیم بیگ کی طرف نہ جا سکی۔ کبھی پڑھائی آڑے آ جاتی اور کبھی انم کو گھر جانے کی جلدی پڑی ہوتی۔ رباب سے ندیم صاحب کی بات ہوتی رہتی تھی۔ ندیم صاحب آج کل احمد کے پاس UK گئے ہوئے تھے۔ پھر روبا اور انم کے FSC کے فائنل ایگزام آ گئے۔ ان کی تیاری پر دونوں جی جان سے جٹ گئیں۔ دونوں نے اپنے والدین کے خوابوں کو سچا کرنا تھا۔ رباب انم اور روبا دونوں کو اکیڈمی لے کر جاتی، جہاں کوئی نوٹس یا بکس چاہیے تو سارے کام رباب نے اپنے ذمہ لے رکھے تھے۔ الحمدللہ امتحان بہت اچھے ہوئے تھے۔ اب موم آپ کی دعائیں شروع ہو جائیں گی، ہمارا کام آج سے ختم۔ آخری پریکٹیکل دے کر آنے کے بعد روبا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد انم بھی آ گئی۔ روبا نے دیکھا دونوں بہت تھکی لگ رہی تھی۔ آپ فکر نہیں کریں، انشاءاللہ آپ کے میرٹ سے زیادہ نمبر آئیں گے۔ سچ موم؟ روبا نے فوراً مسکرا کر ماں کے گال چوم لیے۔ کیا خیال ہے آپ کو اچھا سا لنچ کروایا جائے تاکہ پھر آپ گھر جا کر خوب آرام کریں؟ قسم سے آج تو لنچ ہو ہی جانا چاہیے۔ دن رات کڑوی چائے پی پی کر زبان کا تو ذائقہ ہی بدل گیا ہے، روبا فوراً بولی۔ اور پھر واقعی امتحان کے بعد روبا کا کام سونا اور کھانا ہی رہ گیا تھا۔ انم کبھی کبھی روبا کے گھر آ جاتی تو رباب ان کو گھر میں اچھی سی انگلش مووی بڑی HD پر لگا دیتی اور گھر میں فاسٹ فوڈ منگوا کر دے دیتی۔ دونوں خوب انجوائے کرتی۔ روبا اور انم کا رزلٹ آ گیا تھا۔ حسب توقع روبا نے 96% اور انم نے 94% نمبر لیے تھے۔ دونوں اپنے کالج کی ٹاپرز تھیں۔ رباب اور شکیل کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور روبا تو اس قدر خوش تھی کہ اس کی خوشی کے لیے کوئی لفظ ہی نہ تھا۔ رباب بہت بڑی مٹھائی کی ٹوکری اور بہت خوبصورت جوڑا لے کر انم کے گھر گئی۔ بانو کے گھر میں بہت خوشی منائی جا رہی تھی۔ رباب جانتی تھی کہ وہ بہت سفید پوش لوگ ہیں، اسی لیے اسی بہانے ایک لفافے میں 20,000 بانو کو دے آئی کہ انم کے داخلے وغیرہ میں کام آئیں گے۔ بانو لینا نہیں چاہتی تھی، مگر رباب کی خوشی اور محبت دے کر انکار نہ کر سکی۔ اگلے ہفتے ربا کے ابو آ رہے ہیں، اسی لیے ان کے آنے کے بعد چھوٹی سی تقریب رکھی گئی ہے۔ دونوں کے کامیاب ہونے پر آپ سب نے خود گھر آ کر سارا اہتمام کرنا ہے۔ رباب نے بانو کو بہت طریقے سے دعوت دے ڈالی تاکہ ان کو کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ ضرور انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے، بانو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رباب اور شکیل اس تقریب کو بہت اسپیشل طریقے سے منانا چاہتے تھے۔ پورے گھر کو برقی کمکموں سے آراستہ کیا گیا۔ اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کو انوائٹ کیا تھا۔ زیادہ تر ربا کے کالج اور اسکول کے اساتذہ اور کلاس فیلوز تھے، اور ندیم بیگ صاحب کو خاص طور پہ انوائٹ کیا گیا تھا۔ ندیم صاحب کے بیٹے تو حسب معمول اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے، مگر خوش قسمتی سے ارمان ایک ہفتے کی چھٹی پر آیا تھا اور آج کل زیادہ وقت سونے میں گزارتا تھا۔ ندیم صاحب مزید اس کو اپنے ساتھ لائے تھے، ورنہ بقول اس کے اسکول گرل کی تقریب میں جانا تو بہت ہی بچگانہ بات ہے۔ ارمان صرف اپنے ڈیڈی کی خوشی کی خاطر آ گیا تھا اور اس کو گمان تک نہ تھا کہ یہ خوشی اس کے لیے کتنی خوشیاں لا رہی ہے۔ ارمان بس تھوڑی دیر ٹہلنا ہے، پھر چلیں گے، ندیم صاحب نے گاڑی سے اترتے ہوئے ارمان کو بورنگ موڈ میں دیکھ کر کہا۔ کوئی بات نہیں ڈیڈی، آپ کی لاڈلی نے ٹاپ کیا ہے، آپ کے بغیر تو محفل ہی نہیں جمے گی۔ دن رات ربا کی تعریفیں سن سن کر ارمان تپا ہوا تھا، اور پھر رات ندیم صاحب نے ربا کو گفٹ دینے کے چکر میں سارا بازار پھرا پھرا کر ارمان کو تھکا ڈالا تھا، اور آخر میں بہت ہی اسٹائلش سوئس گولڈن نازک سی گھڑی خریدی جس میں ڈائمنڈ لگے ہوئے تھے۔ اتنی مہنگی گھڑی، وہ بھی اس لڑکی کے لیے جو بھی کچھ مہینوں میں ان کو اتنی لاڈلی ہو گئی تھی۔ ارمان کچھ بولا تو نہیں، مگر اس کے تاثرات بتا رہے تھے وہ کچھ خوش نہیں ہے، اور اب کچھ اس وجہ سے بھی آ گیا تھا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح وہ پری مہوش کون ہے جس کی تعریفیں کرتے ہوئے ندیم صاحب تھکتے نہیں۔ گھر تو کافی خوبصورت اور منفرد لگتا ہے، گھر کو دیکھ کر ارمان نے سوچا۔ بہت مختصر سالن تھا، وہاں بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ 10-12 ٹیچرز، 15-20 لڑکیاں اور تھوڑے سے لوگ یقیناً رشتہ دار ہوں گے، ارمان نے سرسری نظر میں دیکھ کر سوچا۔ ندیم صاحب جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو مہمانوں کے استقبال کے لیے کھڑے رباب اور شکیل نے ان کو ویلکم کیا۔ ندیم صاحب آج پہلی دفعہ شکیل سے ملے تھے۔ شکیل بلا شبہ بہت ہینڈسم اور بہت سلجھے ہوئے نوجوان لگ رہے تھے۔ ان کے ساتھ کھڑی رباب لائٹ گولڈن ساڑی میں بالکل پرفیکٹ جوڑا لگ رہا تھا۔
शकील साहब ने नेवी ब्लू 3 पीस सूट पहना था और लाइट गोल्डन टाई के साथ मुश्किल पहली ही नज़र में अरमान को ये जोड़ा बहुत अच्छा लगा। अरमान ने सोचा ना था कि ये लोग इस कदर क्लास के होंगे। रुबाब बेटी और शकील साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नदीम साहब ने शकील साहब से हाथ मिलाते हुए कहा। और ये हमारी रुबा कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। नदीम साहब ने पूछा। यही थी, ठहरिए मैं अभी बुलाती हूँ। रुबाब ने इधर उधर देखते हुए कहा। लीजिए, आपको देखकर वो खुद ही चली आ रही है, रुबाब ने इशारा करते हुए कहा। गैर इरादी तौर पर अरमान ने मुड़कर देखा और फिर वाकई चिरागों में रोशनी ना रही। आसमान से एक परी गुलाबी लॉन्ग ड्रेस में मलबूस, सुनहरी लंबे बाल चेहरे के चांद के गिर्द हाला किए हुए थे, मुस्कुराती हुई नदीम साहब के पास आई। ये कोई परी है या कोई मेरा ख्वाब है? अस्सलाम वालेकुम अंकल। लगता था सारे जहाँ की खूबसूरती इसी आवाज़ में सिमट आई हो। माशाअल्लाह, आज तो हमारी बेटी बिल्कुल परियों की लाने लग रही है। नदीम साहब ने रुबा के सुनहरे बालों में लगे हेयर बैंड में चमकते हुए नन्हे से ताज को देखकर कहा, और फिर वाकई बहुत खूबसूरत सी हंसी अरमान के चारों तरफ फैल गई। अरमान तो बेखुद होकर सिर्फ रुबा को देख रहा था और किसी की तरफ उसकी तवज्जो ना थी, या शायद अब कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। ये रहा हमारी बेटी के लिए बड़ी सी कामयाबी पर छोटा सा तोहफा। नदीम साहब ने गोल्डन रैपर में लिपटा हुआ बॉक्स रुबा को देते हुए कहा। यू आर माई रियली गिफ्ट अंकल, रुबा ने मुस्कुराते हुए कहा। यकदम रुबा को एहसास हुआ कि कोई मुसलसल उसको देख रहा है। उसने नज़र घुमाकर अरमान की तरफ देखा। ये कौन है? किस कदर हैंडसम, हल्की हल्की ब्राउन, बड़ी बड़ी रोशन आंखें चमकती हुई सिर्फ उसी को देख रही थी। अरे मैं तो भूल ही गया, ये मेरा छोटा बेटा अरमान है। ये पायलट है, आजकल छुट्टी पर घर आया हुआ था, इसलिए मैं ज़बरदस्ती इसको साथ ले आया हूँ। अरे आप पायलट हैं? रुबा की आंखों में यकदम इश्तियाक बढ़ गया। मुझे पायलट बहुत अच्छे लगते हैं। मामा, अगर मैं डॉक्टर बनने के बाद पायलट बन जाऊँ तो कैसा रहेगा? रुबा की आवाज़ ज़िंदगी और खुशियों से लबरेज थी। है तो बहुत अच्छा, मगर डॉक्टर ऑपरेशन करेगा या जहाज़ चलाएगा? रुबाब ने बहुत प्यार से कहा। कभी ऑपरेशन और कभी फ्लाइंग। रुबा के पास इसका हल भी मौजूद था। ठीक है ठीक है, आइए अब मेहमानों को भी कुछ सर्व करें, अभी तक दरवाजे पर रोका हुआ है। शकील साहब ने नदीम और अरमान को अंदर की तरफ बढ़ने का इशारा करते हुए कहा। उनके साथ शकील साहब उस तरफ बढ़ गए जहाँ मेहमान बैठे हुए थे। अरमान के वहमो गुमा में भी ना था कि वो परी जो उसको अपने घर के लॉन में नजर आई थी वो हकीकतन है, और वो भी उसके इस कदर करीब। रुबा का जिक्र तो अक्सर पेशतर अपने घर में सुना करता था और उसको मालूम था कि उसके बाप को बेटियां बहुत पसंद है। अपनी दोनों बहुओं को भी बेटियों की तरह देखते थे, मगर रुबा की बात करते हुए उनके चेहरे पर जो खुशी और चमक आ जाती थी वो अब अरमान की समझ में आई थी। यकायक अरमान के लिए सारा माहौल बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन हो गया। अरमान को ये सारा कुछ एक ख्वाब लग रहा था। अरमान जिस फील्ड में था वहाँ खूबसूरती की कोई कमी न थी, बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़र में उसने बेशुमार खूबसूरत चेहरे देखे थे, मगर उसके दिल को कोई भी चेहरा ऐसा न लगा जिसे देखकर उसका दिल कहे हाँ यही और सिर्फ यही। रुबा के चेहरे पर बेतहाशा खूबसूरती के साथ मासूमियत, सादगी और शोखी इस कदर थी कि अरमान को लगा उसको हमेशा से सिर्फ उसी की तलाश थी, मगर रुबा बहुत कम उम्र थी। अरमान 25वें साल में था, जबकि रुबा भी 19वें साल में थी। बस यही बात बार बार अरमान को डिस्टर्ब कर रही थी। अब जब वो शादी के बारे में सोचने लगा तो उसकी पसंद मिली भी तो इतनी दूर। शकील साहब बहुत नफीस इंसान थे, उनकी गुफ्तगू बहुत सुलझी हुई थी, मगर अपनी बेटी का जिक्र करते हुए उनकी खुशी बिल्कुल आम से मोहब्बत करने बाप की तरह हो जाती। अरमान बहुत गौर से रुबा के बारे में सारी बातें नोट कर रहा था। रुबा बहुत लायक, बहुत खुशमिजाज, शौक सी लड़की थी। अरमान की नज़रें बार बार रुबा को ढूंढ निकालती थी, कभी वो अपनी सहेलियों के झुरमुट में और कभी अपनी माँ के साथ मुस्कुराती हुई नजर आती। खाने के बाद जब कॉफ़ी का धोन चला तो आस्ता आस्ता सब मेहमान चलना शुरू हो गए। नदीम साहब ने भी अरमान से कहा, मेरा ख्याल है चलते हैं, आज तुम्हें मेरी वजह से काफ़ी देर रुकना पड़ा है, तुम बोर तो नहीं हुए? अरमान को मुसलसल अपने साथ बैठे देखकर नदीम साहब ने कहा कि ये बेचारा हम बोर हो रहा होगा। अरे नहीं बाबा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा,
काफ़ी अच्छे लोग हैं, अरमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वाकई? नदीम साहब की आवाज़ में कदरे हैरत थी, क्योंकि अगर नदीम साहब अपने किसी दोस्त के यहाँ जाते और अरमान साथ होता तो बहुत कम रुकता या फिर बाहर से उनको पिक एंड ड्रॉप कर देता। अच्छा अरबाब बेबी, अब हम चलते हैं। शकील साहब से पहली बार मुलाकात हुई है, वाकई वो बहुत बेहतरीन इंसान है। खुदा आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। नदीम साहब ने शकील साहब से हाथ मिलाया। ये रुबा नजर नहीं आ रही, आप ठहरिए, मैं उसको बुलाती हूँ। रुबाब ने रुबा को उसकी दोस्तों में से बुलाया। वो फ़ौरन नदीम साहब को देखकर आई। अंकल, सच मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए हैं, रुबा ने नदीम साहब के पास खड़े होकर कहा। उन्होंने उसके सर पर शफकत से हाथ रखा और कहा, रुबा बेटी बुलाती और हम ना आते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, रुबा मुस्कुराई। अच्छा रुबाब और शकील, आप किसी रोज़ हमारे घर ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। नदीम साहब ने उनको दावत दी। ज़रूर, इंशाअल्लाह। शकील साहब ने गर्म जोशी से हाथ मिलाया। अरमान मुसलसल रुबा को देख रहा था। रुबा ने एक दो बार ये बात नोट भी की और फिर हंसकर बोली, अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप पायलट के साथ आए हैं, मगर ये पायलट अंकल को गाड़ी में लेकर आया है। अरमान ने बात करने का मौका ज़ाया न किया और सब हंस पड़े। क्यों भाई, कैसी रही? नदीम साहब ने गाड़ी में बैठकर कहा। अरमान गाड़ी चलाते हुए मुसलसल मुस्कुरा रहा था। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी। नदीम साहब ने मुस्कुराहट दबाकर बहुत कुछ समझकर कहा, मैं तो पार्टी की बात कर रहा था। अच्छा, मैं भी तो वही बात कर रहा था, आप क्या समझे? अरमान की आवाज़ शरारत से भरपूर थी। बेटे, तुम्हारा बाप हूँ और जवानी हम पर भी आई थी। अच्छा, मगर आपकी जवानी अभी तक गई नहीं, अरमान ने बहुत रश्क भरे अंदाज में अपने स्मार्ट से बाबा को देखकर कहा। अरमान यार, सुधर जाओ, नदीम साहब ने बड़े इत्मीनान की सांस लेकर कहा। अब सुधर ही तो रहा हूँ, आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। अरमान की आवाज़ में शोखी थी। कौन सी बात? अब तो नदीम साहब को भी मज़ा आने लगा। आपकी हर बात, हर ख्वाहिश। अरमान उनको आस्ता आस्ता ट्रैक पर ला रहा था। मेरी तो हर बात और हर ख्वाहिश तुमने पूरी कर दी है। नदीम साहब भी उसके बाप थे। नहीं बाबा, कोई और ख्वाहिश भी तो होगी। अरे नहीं बेटे, सारी ख्वाहिशें खुदा ने पूरी कर दी हैं, है ना? नदीम साहब की बातों और आंखों में शरारत की चमक थी। और कोई खुशी, ख्वाहिश, कोई तकलीफ कोई तो होगी ना? अरमान भी उनको याद दिला रहा था, क्योंकि बकौल उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है अरमान की बहुत धूमधाम से शादी हो जाए। मगर मजाल है आज नदीम साहब को अपनी इतनी बड़ी ख्वाहिश याद आ रही हो। बहुत अरसे बाद नदीम साहब को अरमान के चेहरे पर एक अलग रौनक और खुशी नज़र आ रही थी। अरमान का चेहरा बहुत चमक रहा था। उन्होंने अरमान को रुबा की तरफ मुसलसल देखते हुए सोचा, अरमान यार, जिस रास्ते पर तुम चल पड़े हो वहाँ से दिल्ली बहुत दूर है। और अब अरमान की बातों से लग रहा था वो इस सफ़र पर अकेला ही निकल पड़ा है, क्योंकि रुबा बहुत कम सिन और मासूम थी। और रुबा छोड़, अभी तो रुबा के वालिदैन ने भी रुबा की ज़िंदगी के इस अहम मामले के बारे में सोचा भी ना होगा। खैर, देखा जाएगा। सबसे बड़ा और बेहतर फ़ैसला तो खुदा करता है, जिसके हाथ में वक्त की डोर है। उससे ज़्यादा बाख्तियार और बाशऊर तो कोई भी नहीं। नदीम साहब ने इत्मीनान की सांस लेकर आंखें खोल दी। घर आ गया था। दूसरी सुबह हस्बे आदत नदीम साहब और अरमान जॉगिंग के लिए इकट्ठे घर से निकले। मौसम बहुत खूबसूरत था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। घर के नज़दीक बहुत खूबसूरत और बड़ा पार्क था। बहुत से लोग सुबह की सैर के लिए यहाँ आते थे। आज अरमान साहब के चेहरे का रंग ही कुछ और था। आँखों और चेहरे की चमक बहुत खुश रंग थी। नदीम बेग भी साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वॉक कर रहे थे। बाबा जानी, क्या फूलों के खिलने का मौसम है? सारा बाग फूलों से भरा हुआ है। अरमान ने चारों तरफ रंग बिरंगी खिलते फूल देखकर कहा। बेटे, मौसम बहार तो कब का शुरू हो चुका है, मगर लगता है आपको आज ही बहार नजर आ रही है। क्यों, ठीक है ना? नदीम साहब ने प्यार से अरमान को देखते हुए कहा। वाकई मौसम बहार ही तो है, सुबह कितनी खूबसूरत है। अरमान ने रुक कर फूलों की खुशबू अपने अंदर सुमोते हुए कहा और फिर मुस्कुराते हुए बाप के साथ घर की जानिब रवाना हो गया। नदीम बेग साहब बहुत अरसे से अरमान से शादी करने का इसरार कर रहे थे, मगर अरमान ने कभी भी किसी भी लड़की में कोई दिलचस्पी जाहिर न की थी। बल्कि अब तो उनकी दोनों बहूओं को लगता था शायद ही कोई लड़की अरमान को पसंद आए, या फिर उसके लिए आसमान से कोई परी ही उतरेगी। कुछ दिनों बाद अरमान दोबारा अपनी ड्यूटी पर वापस चला गया। घर में बहुत उदासी हो गई।
اب صبح جاگنگ پر اکثر ندیم صاحب اکیلے جاتے، ان کے 2-3 دوست مل جاتے تو ہنستے کھیلتے باتیں کرتے کرتے وقت بہت اچھا گزر جاتا، پھر وہ آفس چلے جاتے۔ پھر کبھی کسی دوست کے گھر محفل جمتی اور ندیم صاحب خوش ہو جاتے، ورنہ پھر اسی طرح ایک طرح کی پرسکون اور کافی حد تک بور زندگی لگتی۔ جب بیٹے اور بہو اور پوتے آ جاتے تو خوب رونق ہوتی۔ پھر احمد بیگ نے اپنے باپ کو لندن بلا لیا اور ندیم صاحب احمد کے پاس لندن چلے گئے۔ وہاں بچوں کے ساتھ بہت خوبصورت وقت گزر جاتا۔ ان کی بہو نیلوفر بھی احمد کے ساتھ کاروبار میں شامل تھی، مگر اب وہ زیادہ وقت گھر اور بچوں کو دیتی تھی۔ سسر کے ساتھ اس کی بہت بنتی تھی، کیونکہ ندیم صاحب بہت نرم دل اور کسی بھی کام میں مداخلت نہ کرنے والے انسان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو آسان اور پرسکون رکھنا چاہتے ہیں تو دوسرے کی زندگی کو بھی آسان اور پرسکون رہنے دیں۔ ویسے بھی خدا نے ہر نعمت آتی تھی، سب بچے عزت کرتے تھے، تہا اور طلحہ میں ان کی جان تھی، اور بچوں کو بھی اپنے گرینڈ پا سے بہت پیار تھا۔ ارمان کی جب کبھی فلائٹ UK کی ہوتی تو وہ بھی بھائی کے گھر میں آ جاتا، خوب رونق لگتی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور ندیم صاحب کو پاکستان سے آئے سال ہو گیا۔ پیچھے ارحم بیگ ان کا کاروبار دیکھ رہا تھا۔ اب ان کا اصرار تھا کہ پاکستان جایا جائے اور یہ عید الفطر پاکستان میں کی جائے۔ رمضان کا جو مزہ ان کو پاکستان میں آتا تھا اس کا ایک اپنا انداز تھا، اس لیے رمضان کے دوسرے عشرے میں احمد بیگ اپنی بیوی بچوں سمیت پاکستان میں آ گیا۔ ارحم بیگ بھی اپنی بیوی اور بچوں سمیت وہیں آ گیا۔ سحری اور افطاری ایک ساتھ کرتے۔ ندیم صاحب تو آج کل بے حد خوش تھے۔ عید سے 4 دن پہلے ارمان بھی آ گیا تو مانو عید ابھی سے شروع ہو گئی ہو۔ بچے اپنے چچوں کے ساتھ بہت انجوائے کر رہے تھے۔ بچوں کی عید کی شاپنگ تو ہو چکی تھی، مگر انیلا اور نیلوفر کو اپنی شاپنگ مکمل نہیں لگتی تھی، اس لیے ارمان بچوں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی مارکیٹ لے جاتا۔ جب تک وہ دونوں اپنی شاپنگ کرتی وہ بچوں کو گیم زون میں لے جاتا، اور یوں بچے بھی خوش اور ان کی مومز بھی خوش۔ چاند رات کو سب صرف گھومنے اور انیلا نیلوفر مہندی لگوانے کے لیے گئیں تو ارمان بھی حسب معمول بچوں کے ساتھ خوب انجوائے کر رہا تھا۔ اچانک ارمان کی گاڑی کے پاس جو گاڑی آ کر پارک ہوئی وہ رباب کی تھی، اور اس کے ساتھ ربا اور انم تھیں۔ ارمان کو لگا جیسے ساری کائنات تھم گئی ہو۔ فیروزی رنگ کے اسٹائلش سے لباس میں ربا آج بھی سب سے حسین، سب سے معصوم لگ رہی تھی۔ مسکراتا ہوا فریش چہرہ ارمان کی آنکھوں سے گیا ہی کب تھا۔ ارمان دیکھتا ہی رہ گیا، اور وہ رباب اور ان کے ہمراہ مال میں داخل ہو گئی۔ ارمان نے بچوں کو آئس کریم کھلائی، پھر ان کو مال کے اندر لے کر چلا گیا۔ بچوں کو گھمانا تو صرف ایک بہانہ تھا، اس کی نظریں ربا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ آخر وہ انیلا اور نیلوفر کے ساتھ رباب نظر آئی۔ انیلا نے ارمان کے قریب آ کر کہا، دیکھو تو ارمان، ہم کو کون مل گیا ہے۔ ارے آنٹی رباب، کیا آپ کیسی ہیں؟ ارمان کی آواز میں بہت بے ساختگی اور خوشی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اور ندیم صاحب کیسے ہیں؟ رباب نے بہت رسانت سے پوچھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ چلیے اب گھر چلتے ہیں، ارمان نے اپنی بھابھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آخر پتہ بھی تو چلے یہ ربا کہاں ہے، دل میں سوچا۔ دراصل ارمان، رباب آنٹی کے ساتھ ربا اور انب بھی آئی ہیں، وہ مہندی لگوا رہی ہیں، رش بہت زیادہ ہے، اور لڑکیوں کو مہندی اور چوڑیوں کا شوق تو ہوتا ہے، ان کو بھی کچھ دیر لگ جائے گی۔ ہم تو گھر جا رہے ہیں، صبح کے لیے شیر خورمہ سوئیاں وغیرہ تیار کرنی ہے۔ اچھا، آپ ہمارے گھر ضرور آئیے گا، بابا آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ نیلوفر نے جلدی جلدی چلتے ہوئے ارمان کو بتایا، اور ساتھ ہی رباب کو بھی دعوت دے ڈالی۔ ارمان دل میں ملاقات کی تشنگی لے کر رہ گیا، پتہ نہیں کب ملے گی۔ سب کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ بچے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، اور دونوں بھابھیاں بوا کے ساتھ مل کر سوئیاں وغیرہ تیار کرنے لگ گئیں۔ ارمان کا دل نہیں لگا۔ ایک دفعہ پھر گاڑی لے کر مال کی جانب چل پڑا، اور غیر ارادی طور پر وہیں پہنچ گیا۔ اس نے رباب کو گاڑی کے پاس کھڑے دیکھ کر ان سے پوچھا، ارے آپ ابھی تک یہی ہیں؟ ارمان، ابھی انم کی مہندی تو لگ گئی ہے، مگر ربا کی مہندی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، اور انم کی والدہ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ انم کو جلدی گھر پہنچا دوں گی۔ اب کافی دیر ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ میں انم کو پہلے جا کر اس کے گھر چھوڑ آؤں، اور پھر ربا کو لے جاؤں گی۔ رباب نے اپنی پریشانی ارمان کو بتائی۔ آپ فکر نہیں کیجیے، آپ جائیے، آپ انم کو چھوڑ آئیں، تب تک آپ نہیں آئیں گی، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اگر ربا پہلے آ گئی تو وہ بھی آپ کا انتظار کر لے گی۔ ارمان نے رباب کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر انم کو بیٹھے دیکھ کر کہا۔
بہت شکریہ۔ روبا کے پاس سیل فون ہے، میں اس کو بتا دوں گی۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ انم کو جلدی گھر ڈراپ کر کے آؤں۔ روبا اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، اوکے آنٹی، ڈونٹ وری، آئی ایم ہیئر۔ رباب جب انم کو اپنے ساتھ کہیں بھی لے کر جاتی تو پوری ذمہ داری سے کوشش کرتی کہ وقت پر انم کو گھر پہنچا دے۔ چاند رات کو کافی رش ہوتا ہے اور ربا کی مہندی لگوانے کی فرمائش ہمیشہ سے رباب پوری کرتی تھی، اور اب ربا انم کو اپنے ساتھ لے کر آتی تھی۔ کافی دیر ہو رہی تھی اور ربا چاہتی تھی کہ انم کو جلدی گھر پہنچا دیا جائے، مگر ربا کی مہندی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تھی، اس لیے مجبوراً رباب کو انم کو لے کر جانا تھا، اور اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ربا کو اکیلی کس طرح مال کے اندر چھوڑ کر جائے کہ اچانک ندیم بیگ صاحب کا چھوٹا بیٹا ارمان نظر آ گیا، اور اس نے ان کی مشکل حل کر دی کہ جب تک آپ واپس نہیں آئیں گی میں یہیں رہتا ہوں۔ اور رباب انم کو ڈراپ کرنے اس کے گھر چلے گئے۔ وہاں سے مشکل آدھے پونے گھنٹے کا سفر تھا، مگر بازار میں اس قدر رش تھا اور ٹریفک تھی کہ پورا 1.5 گھنٹہ لگ گیا، اور انم رباب کو گھر چھوڑنے کے بعد واپسی کے لیے مال کی طرف ٹرن لیا تو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ گھنٹے ڈیڑھ کا سفر نہیں، اس سے زیادہ ہوگا۔ اس لائن پر بہت زیادہ ٹریفک تھی۔ رباب ٹریفک میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ ٹریفک اس قدر جام تھی کہ 15-20 منٹ میں مشکل ہی گاڑی چل پائی تھی۔ اتنے میں رباب نے سیل فون پہ ربا کو کال کیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی مہندی مکمل ہو چکی ہے۔ وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ رباب کہاں ہے۔ بیٹی میں تو یہاں ٹریفک میں پھنس گئی ہوں، تم کو کچھ انتظار کرنا پڑے گا، رباب نے بتایا۔ کوئی بات نہیں موم، میں یہاں انتظار کر رہی ہوں۔ ربا نے مشکل مہندی بھرے ہاتھوں سے فون اٹھایا ہوا تھا۔ اسی طرح 10 منٹ اور گزر گئے۔ آگے ٹریفک بالکل جام تھی، مگر مال سے پہلے والے سگنل تک دوسری طرف کوئی ٹریفک نہیں تھی۔ رباب کو اچانک خیال آیا۔ اس نے ربا کو فون کیا، ربا آپ مال سے باہر نکل کر دیکھیے، آپ کے انکل ندیم کی گاڑی کھڑی ہے، آپ وہاں جا کر مجھے فون کریں۔ اوکے، انکل ندیم یہاں ہے، میں آپ کو وہاں جا کر فون کرتی ہوں۔ ربا نے اپنے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے مال کے مین گیٹ پر آ کر دیکھا تو گیٹ کے بالکل سامنے انکل ندیم کی سفید مرسیڈیز کھڑی تھی۔ وہ ان کی گاڑی کو اچھی طرح پہچانتی تھی، ان کا نمبر پلیٹ ان کو بہت پسند تھی، 14، اس کا برتھ ڈے کا نمبر۔ وہ جیسے ہی گیٹ تک آئی گاڑی کا دروازہ کھلا۔ ربا مسکراتی ہوئی آگے بڑھی، مگر یہ تو انکل تو نہیں، یہ تو ان کا بیٹا ہے۔ ربا ان کو دیکھ کر رک گئی۔ ارمان کے سامنے صرف اس کے خیالوں پر حکومت کرنے والی ہستی تھی۔ ارمان تقریباً 1.5-2 سال بعد ربا کو دیکھ رہا تھا۔ لگتا تھا پھر وہی شام آ گئی ہو۔ دل نے کہا اسے تو ایک پل نہ بھولا تھا، کبھی پیرس میں ایفل ٹاور کے پاس، کبھی جرمنی کے بھرے بھرے بازاروں میں، کبھی سوئٹزرلینڈ کے پھولوں بھرے رستوں میں۔ باقی ہمیشہ اس کا تصور اس کے ساتھ رہا، اور وہ جانے اور انجانے ربا کو بلا وجہ یاد کرتا رہا تھا۔ ساری دنیا گھومتے ہوئے بہت سے خوبصورت چہروں میں اتنا خوبصورت، اتنا معصوم چہرہ کوئی نہ تھا، یا شاید اس کی نظروں نے خوبصورتی اور معصومیت کا معیار صرف اسی چہرے سے وابستہ کر لیا تھا۔ ارمان ربا کو دیکھ رہا تھا، اور ربا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے یا پھر کیا کہے۔ اس کو یہ تو پتا تھا کہ یہ انکل ندیم کے بیٹے ہیں، مگر اس کو ان کا نام تک نہیں یاد تھا۔ پھر اچانک ربا کے سیل فون کی رنگ ٹون نے دونوں کو چونکا دیا۔ ربا نے بڑی مشکل سے ٹچ فون سے کال کی گرین لائن کو ٹچ کیا تو رباب کی آواز سنائی دی، ربا کیا آپ کو انکل ندیم کی گاڑی نظر آئی؟ جی مام، گاڑی تو انکل ندیم کی ہے، مگر انکل نہیں ہے، ربا نے آہستہ سے کہا، مگر ارمان نے سن لیا اور مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ ہاں، ان کے بیٹے ارمان ہیں، آپ ان کو فون دیں، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ رباب کے کہنے پر ربا نے فون ارمان کی طرف بڑھا دیا۔ ارمان نے مسکراتے فون لیا، جی آنٹی، اور پھر کچھ دیر سننے کے بعد بولا، آپ فکر نہیں کریں، آپ وہیں ٹھہریے، میں ان کو لے کر آتا ہوں۔ اوکے، یہ بات کر لیں۔ اور ارمان نے چپ چاپ کھڑی ربا کی طرف فون بڑھا دیا۔ جی ماں، کیا؟ ربا کی آواز میں حیرانگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ فون بند کر کے ربا نے ارمان کی طرف دیکھا۔ چلیے، ارمان نے ربا کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ مہندی لگے ہاتھ اس قدر خوبصورت ہوتے ہیں، ارمان کو گمانا تھا۔ ربا تھوڑا سا جھجک کر بمشکل دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے سیٹ پر بیٹھ گئی، مگر اس کا ریشمی دوپٹہ ابھی تک باہر تھا۔ ارمان نے اس کا دوپٹہ دھیرے سے پکڑ کر سیٹ کی بیک پر رکھ دیا اور دروازہ بند کر دیا۔
जब ड्राइविंग सीट पर बैठकर अरमान ने बेल्ट बांधी तो रुबा ने देखा उसको भी बेल्ट बांधनी चाहिए, मगर कैसे? अरमान खामोश मगर शरारती नज़रों से उसको देख रहा था। वो मैं पीछे बैठ जाती हूँ, बेल्ट नहीं बांधनी पड़ेगी। क्या मैं वाकई आपको ड्राइवर नज़र आता हूँ? अरे नहीं, आप तो पायलट हैं। बेख्तियार रुबा के मुंह से निकल गया। शुक्र है आपको याद तो हूँ, वरना लगता था आप मुझे बिल्कुल ही नहीं जानती। अब की बार अरमान की आवाज़ में बहुत सरशारी थी। रुबा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। खुलकर मुस्कुराइए, मुस्कुराने में तो कुछ नहीं लगता। अंकल नदीम इतने सोबर, इतने जेंटलमैन, और बेटा शक्ल से तो बाप पर है मगर हाथ में बिल्कुल ही। रुबा ने दिल में सोचा। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। बाजार में बहुत रौनक थी, मगर गाड़ी के अंदर जिंदगी मुस्कुरा रही थी। अरमान को बिल्कुल ख्वाब लग रहा था और वो बार बार रुबा की तरफ देख रहा था। रुबा को बेहद घबराहट हो रही थी, पता नहीं क्यों, कुछ अजीब लग रहा था ना। अरमान की आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी रुबा ने महसूस नहीं किया था। तो डॉक्टर साहिबा, कब तक आप डॉक्टर बन जाएंगी? अरमान ने आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाते हुए कहा। वो तो मैं बन गई हूँ, रुबा ने जवाब दिया। अच्छा, मेरा ख्याल था कि आप अभी पढ़ रही हैं, मगर आप ही ने तो मुझे डॉक्टर साहिबा कहा है। रुबा हमेशा हर एक के साथ इसी तरह इसी बोल लेती थी। अरे वाह, अब तो मेरी भी उस्ताद निकली। अब की बार अरमान की आवाज़ में शोखी ज़्यादा थी और रुबा हंस पड़ी। मेरे बाबा हमेशा आपकी बहुत तारीफ़ करते थे, अरमान ने बात बढ़ाते हुए कहा। और मैं सोचा करता था पता नहीं कौन सी लड़की है जो बाबा को इतनी प्यारी हो गई है। बल्कि सच पूछिए, कभी कभी तो मुझे आपकी तारीफ़ सुनकर बहुत जेलसी फील होती थी। अरमान रुबा से ऐसे बात कर रहा था जैसे इसको बहुत दिनों से जानता है। आपके बाबा हैं ही इस कदर ज़बरदस्त, इसीलिए तो मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी। रुबा बोली, चलें आज से बाबा का बेटा भी आपका दोस्त। अरमान ने सामने रुबाब की गाड़ी नज़र आने पर अपनी गाड़ी उनके करीब पार करते हुए कहा, लीजिए आंटी, हम आगे। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अरमान बाहर निकला और फिर दूसरी जानिब जाकर रुबा का दरवाज़ा खोला। रुबा मेहंदी लगे हाथों से अपना आंचल समेटी माँ की गाड़ी तक आई। अरमान ने एक बार फिर दरवाज़ा खोला और रुबा थैंक यू कहकर बैठ गई। अरमान बेटे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना आज इस रश की वजह से घर जाते जाते और भी देर हो जाती। रुबाब ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, कोई बात नहीं आंटी, खुदा हाफिज़ और ईद मुबारक। अरमान अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। ईद का दिन रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने का खूबसूरत मौका देता है। अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात में जो सारा साल नहीं मिल पाते, ईदेन पे ज़रूर एक मुलाकात कर लेते हैं। इस बार नदीम बेग के घर में सचमुच ईद की खुशियाँ पूरे अरूज पर थीं। सारे बच्चे सुबह फजर की नमाज के बाद ही ईद की नमाज की तैयारी में मसरूफ़ हो गए। बड़े से टेबल पर सवैयाँ, शीरखुरमा और रस मलाई तैयार करके रख दी गई थी। ईद उल फितर पर सुबह नमाज ईद से पहले घर से ज़रूर कुछ मीठा खा के जाना होता है। सवैयाँ और शीरखुरमा सबको बहुत पसंद था, इसीलिए इस ईद को सवैयों की ईद कहा जाता है। ताहा ने सवैयाँ खाते हुए कहा। दोनों बेटे अपने बाप के साथ नमाज ईद के लिए तैयार थे। बिल्कुल यही सवैयों वाली ईद है, मगर चचा अरमान को तो रसमलाई पसंद है, ताहा बोला। और अरमान के लिए ये रसमलाई वाली डिश। नीलोफर ने एक बहुत खूबसूरत डिश का ढक्कन उठाकर कहा, भाभी यकीन करें आपकी बनाई हुई रसमलाई इस कदर मज़ेदार होती है कि ईद का मज़ा दुगना हो जाता है और मैं पूरा साल इस रसमलाई का इंतज़ार करता हूँ। अरमान के चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट थी। नदीम साहब ने देखा जब सब बच्चे बाप से गले मिल रहे थे तो अरमान के अंदर एक अलग तरह की गर्मजोशी और खुशी थी। सब कितने सालों बाद इस तरह ईद मना रहे थे। ईद की नमाज के बाद सब बच्चे और बड़े नदीम बेग के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। पोतों के साथ साथ नदीम साहब के बड़े बेटे भी ईदी मिलने के मुंतज़िर थे और नदीम साहब ने पहले ही तैयारी कर रखी थी। बैंक जाकर नए नोटों के बंडल 4 दिन पहले से ही ले आए थे। सबको ईदी देना एक बहुत बड़ी खुशी और एक बहुत बड़ी नेमत है। दोनों बहू को भी नदीम साहब ने बड़े बड़े नोटों की ईदी दी। खुशियों के लम्हात कितने प्यारे लग रहे हैं। नदीम साहब ने ईद की रात डिनर का बहुत एहतमाम कर रखा था। मौसम बेहद खुशगवार था, इसलिए बड़े से लॉन में कुर्सियां लगा दी गई थी। जब नीलोफर और अनीला ने नदीम साहब को बताया कि रूबा और उनकी मॉम से मॉल में मुलाकात हुई थी, तो यकदम नदीम साहब की आंखों में अरमान की इस कदर खुशी की वजह समझ में आ गई। उन्होंने किसी को बताए बगैर रुबाब को फ़ोन किया कि अगर वो माँ बेटी रात का डिनर उनके साथ करें तो नदीम साहब को बहुत अच्छा लगेगा। बल्कि उन्होंने बहुत इसरार किया कि वो ज़रूर आएँ।
یہ عید دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے کا ایک خوبصورت موقع ہی تو ہے۔ ندیم صاحب کے کچھ دوست اور احمد اور ارحم کے سسرال کے جو افراد پاکستان میں تھے ان کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی۔ بہت سالوں بعد اس طرح کا اہتمام کیا گیا تھا، بلکہ فرزانہ کے جانے کے بعد پہلی دفعہ عید پر اس طرح سب اکٹھے ہوئے تھے۔ پورے لان میں کرسیاں لگی ہوئی تھیں، بوفے کا انتظام تھا۔ ایک بہت بڑے ریسٹورانٹ کے ویٹر کھانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ کھانا ریسٹورانٹ سے تیار ہو کے آنا تھا، مگر باربیکیو کے لیے لان کے ایک حصے میں تیاریاں ہو رہی تھیں۔ فریش جوس بھی وہیں تیار ہونے تھے۔ عید کا سارا دن کھانا کھانے میں گزر جاتا ہے، مگر آج سب نے کم کھانا کھایا تھا تاکہ رات کے ڈنر کو اچھی طرح انجوائے کیا جا سکے۔ سارا ولا خوبصورت لائٹ سے جگمگا رہا تھا۔ لان میں خاص طور پر لائٹس لگوائی گئی تھیں اور رات پر دن کا گمان ہو رہا تھا۔ مغرب کے بعد ہی سب اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ارمان صاحب بھی رات کی ملاقات کی خوشی میں مگن گھر والوں کے ساتھ چہک رہے تھے۔ ندیم بیگ صاحب اپنے بیٹوں کے ساتھ گیٹ پر کھڑے تھے اور مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ندیم صاحب کے دوست عدنان کو ویلکم کرنے کے بعد ارمان بیگ ان کو لے کر نشست گاہ کی طرف گئے۔ جب ارمان واپس آئے تو جیسے عید ابھی شروع ہوئی تھی۔ عروبہ رباب کے ساتھ گیٹ سے داخل ہو رہی تھی اور ندیم صاحب ان کا بہت خوش دلی سے استقبال کر رہے تھے۔ ارمان اڑتے ہوئے وہاں پہنچے، چہرے کا رنگ گلابوں کو مات دینے لگا۔ ارے آنٹی، عید مبارک! خوشی کا اظہار الفاظ کر رہے تھے۔ عید مبارک ندیم صاحب، اور ارمان آپ کو بھی، رباب نے بہت سادے سے مسکراتے ہوئے انداز میں کہا۔ رباب بیٹی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری دعوت قبول کی۔ ندیم صاحب کی آواز میں بہت خوشی تھی اور ارمان کے چہرے پر ایک خوشگوار حیرانگی۔ آپ نے بلایا تھا، بہت اصرار سے، تو کس طرح نہ آتے؟ ربا نے چاکلیٹ کا ڈبہ ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ لگتا تھا عید پر سب سے پیارا ربا کا ڈریس ہے، ڈارک میرون لانگ ڈریس جس پر سنہری ستاروں کا کام تھا، سنہری بالیں، سنہری گھڑی، سنہری ہیل والی شوز۔ ربا کے بال آج بھی کھلے تھے اور پہلے سے کافی بڑے ہو گئے تھے، آبشار کی طرح لگ رہے تھے۔ ارمان لگتا تھا صرف ربا ہی کو دیکھ رہا تھا۔ آئیے میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں، ارمان کو اس طرح بے خود دیکھ کر ندیم صاحب بولے۔ نہیں بابا، آپ گیسٹ کو ویلکم کیجیے، میں ان کو لے کر جاتا ہوں۔ ارمان کی مسکراہٹ بے حد دل فریب تھی۔ چلیے آنٹی۔ رباب آج سلک کی آف وائٹ ساڑی میں ملبوس تھیں، جس کا بارڈر اور پلو گلابی اور پیلے پھولوں سے بھرا ہوا تھا، گولڈ کی ہلکی سی چین کے ساتھ ٹاپس۔ آنٹی آپ بہت زبردست، بہت شاندار لگ رہی ہیں، رباب کے ساتھ چلتے چلتے ارمان نے کہا۔ تھینک یو بیٹے، آپ کو شلوار قمیص بہت سوٹ کر رہی ہے۔ جی آنٹی، عید کے دن ہم سب شلوار قمیص پہنتے ہیں۔ ارمان یہ نہ کہہ سکا کہ شروع سے اس کی ماما عید کے دن سب کے لیے شلوار قمیص خریدتی تھی، ورنہ پورا سال زیادہ تر پینٹ شرٹ ہی پہنی جاتی تھی۔ سامنے سے انیلا اور نیلوفر نے رباب کا استقبال کیا۔ لگتا تھا ان کو بھی پتہ ہے، بابا نے صرف مجھے نہیں بتایا تھا۔ ایک مسکراہٹ ارمان کے چہرے پر پھیل گئی۔ ارے ماشاء اللہ، ربا تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ جب ماما اتنی شاندار ہیں تو میں ان کی بیٹی ہوں، بالکل ان جیسی۔ ربا کی آواز میں حسب معمول معصومیت کے ساتھ ساتھ شوخی بھی تھی۔ کہتے ہوئے ربا کی نظر ارمان کی طرف پڑی، جو مسلسل اسی کو دیکھ رہا تھا۔ پل بھر وقت رک گیا۔ ارمان کی آنکھوں میں کچھ تھا، بہت خوشی۔ کیا تھا؟ ربا نظریں جھکا کر رباب کے ہمراہ لان کے اس حصے کی جانب بڑھ گئی جہاں پر بہت سے مہمان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ زیادہ تر بزرگ خواتین تھیں۔ انیلا ان کو ڈرنک سرو کروانے کے بعد ایکسکیوز کرتی ہوئی دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد نیلوفر آ گئی۔ آج ندیم صاحب کی دونوں بہوؤں نے بہت خوبصورت ڈریس پہنے ہوئے تھے۔ اس بار عید کی شاپنگ نیلوفر اور انیلا نے مل کر کی تھی۔ بابا کے لیے آف وائٹ بورینزا کی شلوار قمیص کے ساتھ میچنگ واسکٹ، نیلوفر نے اپنے گولڈن کلر کے ایمبرائڈری سے بڑا خوبصورت لانگ ڈریس کے ساتھ ٹراؤزر، اور احمد کے لیے سلک کا کریم کرتا اور وائٹ شلوار لی تھی۔ علینا نے ہلکے فروزی کلر کی اسٹائلش شلوار قمیص پسند کی تھی جس پر ایمبرائڈری کا ریشم کا کام تھا۔ ارحم کے لیے اسکائی بلو کلر کی سلک کا کرتا اور وائٹ شلوار تھی۔ ارمان کے لیے دونوں نے مل کر بہت خوبصورت شوخ میرون کلر کا سلک کا کرتا لیا تھا اور وائٹ شلوار تھی۔ ارمان پر وہ کلر بہت سوٹ کر رہا تھا، بلکہ احمد کہہ رہا تھا کہ نیلوفر اور انیلا نے جان بوجھ کر ایسا کلر سلیکٹ کیا ہے کہ ارمان کا رنگ اور بھی گورا اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ واقعی ارمان کو یہ کلر بے حد سوٹ کر رہا تھا۔ ارحم بولا،
ندیم بیگ صاحب اپنے بچوں کو اس طرح ہنستا مسکراتا دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ پوتے بھی شلوار قمیض میں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ جب ارمان نے سب کے ساتھ گروپ سیلفی بنائی تو سب کے چہروں سے خوشی سے چمک رہے تھے اور ندیم صاحب خدا کا دل ہی دل میں 1000 بار شکر ادا کر رہے تھے۔ خوشحال گھرانہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بابا آپ سب سے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں، ارمان نے اپنے بابا کو خاموش دیکھ کر کہا۔ بالکل وہی تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ اتنے پیارے بچوں کا باپ بھی اسمارٹ ہی ہونا چاہیے۔ ندیم صاحب کے دوست یوسف صاحب بولے۔ ڈنر میں تو اور بھی رونق لگ گئی۔ ندیم صاحب کے سارے دوست آئے تھے اور روبا اور رباب کے آنے پر ارمان کے چہرے کی خوشی سب سے زیادہ ندیم صاحب محسوس کر رہے تھے۔ ارمان کے چہرے پر اس قدر سرخی تھی کہ شرٹ کا رنگ مان پڑ رہا تھا۔ کھانا بے حد لذیذ تھا، خاص طور پر باربیکیو بہت زبردست تھا اور سب باربیکیو زیادہ کھا رہے تھے۔ باربیکیو کا مسالہ بہت زبردست ہے، روبا مٹن کباب کھاتی ہوئی بولی۔ مام میں آپ کے لیے مٹن لاؤں؟ ویٹر ٹیبل پر آ کر سب کو سرو کر رہے تھے، مگر انیلا رباب کے لیے خاص طور پر ایک پلیٹر بنوا کر لائی۔ انیلا کو پتہ تھا کہ رباب بابا کی خاص مہمان ہے، ویسے بھی انیلا کو رباب بہت اچھی لگی، خاص طور پر ان کی نرم مسکراہٹ۔ رباب جی آپ بہت کم کھا رہی ہیں، نیلوفر نے ان کی پلیٹ میں ایک کباب ڈالتے ہوئے کہا۔ بہت بہت شکریہ، ہم بہت کھا رہے ہیں اور کھانا بے حد لذیذ ہے۔ کباب کے ساتھ فریش اورنج لیمن جوس کا سپ لینے کے بعد رباب بولی۔ کھانے کے بعد سویٹس میں بہت کچھ تھا۔ ربا اپنا ہنی کیک لینے کے لیے گئی۔ ڈیزرٹ کا ایک بہت بڑا اسٹال تھا، سب اپنی پسند کا ڈیزرٹ لے رہے تھے۔ جیسے ربا ہنی کیک لینے کے لیے گئی تو کوئی اور بھی ہنی کیک کے لیے ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ نتیجتاً ربا کی پلیٹ گرنے ہی لگی تھی کہ کسی نے سنبھال لی۔ ربا نے دیکھا وہ ارمان تھا، بالکل اس کے پاس کھڑا۔ اوہ سوری، آپ پہلے لے لیجیے، اور ربا بولی۔ بالکل بھی نہیں، پہلے مہمان۔ جی نہیں، پہلے ارمان، بے ساختہ ربا بولی۔ شرارت آنکھوں میں اور ہونٹوں پر تھی۔ آپ کو میرا نام یاد ہے؟ اتنا آسان تو ہے۔ اچھا اگر کوئی مشکل نام ہوتا تو یاد نہ رہتا۔ اس سائڈ پر کوئی نہ تھا، سب گلاب جامن کھیر والی ڈش کے پاس کھڑے تھے۔ ربا ہنی کیک لے کر اپنی ٹیبل پر مسکراتی ہوئی چل پڑی۔ ندیم بیگ کی آنکھوں سے یہ منظر نہ چھپ سکا۔ وہ اپنے لیے اپنی پسندیدہ برفی لے رہے تھے جب انہوں نے ربا اور ارمان کو دیکھا۔ دونوں کی ڈریسنگ کا کلر بالکل میچ کر رہا تھا۔ ندیم صاحب کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ رات ہی تو انیلا بول رہی تھی کہ بابا ہم نے کپل کے لیے میچنگ ڈریس لیے ہیں، اور اب ارمان اور ربا کی میچنگ کس نے کی ہے؟ ندیم بیگ صاحب دل ہی دل میں مسکرا دیے۔ نیلوفر انیلا سب گیسٹ کے پاس جا کر باری باری سب کو کھانے پینے کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ نیلوفر اور انیلا دونوں گیسٹ کے پاس جا کر باری باری سب کو کھانے پینے کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ دونوں میزبانی کا حق بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہی تھیں۔ ندیم صاحب نے دعوت کا سارا انتظام اب بیٹوں کے سپرد کر دیا تھا۔ جب مہمان جانا شروع ہوئے تو رباب نے بھی نیلوفر اور انیلا سے اجازت چاہی، مگر انہوں نے اصرار کیا کچھ دیر اور ٹھہریے، سب مل کر کافی پئیں گے۔ موسم بے حد خوشگوار تھا۔ تھوڑی دیر بعد ندیم صاحب اپنے دوستوں کو رخصت کر کے آگے۔ اب سارے گھر والوں کے لیے ایک ٹیبل ارینج کیا گیا تھا، جس نے کچھ بھی کھانا ہو کھا لے۔ کافی چائے وغیرہ بھی سرو ہو رہی تھی۔ آج ندیم صاحب بے حد خوش تھے۔ دونوں بیٹے احمد اور ارحم بھی آ کر باپ کے پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ارمان بھی آ گیا۔ رباب دیکھ رہی تھی تینوں بیٹے اپنے باپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ باپ سے دوستی میں احترام کا رنگ بہت نمایاں تھا۔ جی بابا آپ خوش ہیں نا؟ سب نے مل کر اس بات پاکستان میں عید کی ہے، احمد نے مسکراتے باپ کے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ خدا آپ سب کو بہت خوش اور آباد رکھے۔ آج واقعی یہ عید بہت سالوں بعد آئی ہے۔ ندیم صاحب نے اپنا ہنستا بستا خاندان کو دیکھ کر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا۔ یہ لیجیے کافی۔ ارمان نے ویٹر کے ٹرے سے کافی کا مگ رباب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ، کافی بہت مزیدار ہے، رباب نے پہلا سپ لے کر کہا۔ ارمان نے اپنی پلیٹ میں پھر ہنی کیک ڈالا۔ اس کو ہنی کیک بہت پسند تھا۔ وہ کیک کھانے کی لگا تھا کہ اس نے آہستہ سے اپنی پلیٹ ربا کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ سب کھانے میں مصروف تھے، کچھ کھانے کے ذائقے میں بات کر رہے تھے۔ ربا نے دیکھا کہ اس کے سامنے ہنی کیک پڑا ہے۔ وہ ہنی کیک ایک بار پھر کھانے کا سوچ ہی رہی تھی۔ اس نے یہ دیکھے بغیر کہ کس نے رکھا ہے اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا۔ ارمان دھیرے سے مسکرا دیا۔ بابا آپ کے لیے برفی لاؤں؟ ندیم صاحب ارمان کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ باتیں کر رہے تھے مگر وہ پوری طرح سے ارمان کی طرف متوجہ تھے۔ ارمان کے یک دم کہنے پر مسکرائے اور بولے،
نہیں، آج میں نے بہت برفی کھا لی ہے، اب صرف گرین ٹی لوں گا۔ آپ اپنے لیے ہنی کیک لے آئیے۔ آخری بات بڑی شرارت سے کہی گئی تھی۔ ارمان کے ندیم کے علاوہ ربا نے چونک کر دیکھا۔ وہ یہ تو ارمان صاحب کا تھا۔ مسکرائی اور سارا کھا کر پلیٹ ٹیبل پر رکھ دی۔ چھوڑیے بابا، میں نے کھا لیا ہے۔ مسکراہٹ تو ارمان کے ہونٹوں پر بھی تھی۔ کافی کے بعد رباب نے اجازت چاہی۔ سب سے مل کر بہت اچھا لگا۔ میرا میقہ دوسرے شہر میں ہے، مگر آج عید کے دن ایسے لگا جیسے اپنوں کے ساتھ عید کی ہو۔ رباب نے کہا۔ ندیم صاحب کی بہوؤں انیلا اور نیلوفر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ پھر ندیم صاحب سے بولے، رباب بیٹی رکیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اپنے کرتے کی جیب سے والٹ نکالا اور رباب اور ربا کو عیدی دی۔ یہ رباب بیٹی آپ کی عیدی اور یہ ہماری ربا کی۔ بہت بہت شکریہ۔ رباب نے مسکراتے ہوئے عیدی لے لی۔ بہت سالوں بعد کسی بڑے نے عیدی دی تھی۔ نیلوفر اور انیلا کو اپنے گھر میں دعوت دی۔ دونوں نے وعدہ کیا وہ پہلی فرصت میں ضرور رباب کے گھر آئیں گے۔ دونوں کو رباب اور ربا کی ملنسار عادت بہت پسند آئی تھی۔ عید کے دوسرے دن ربا نے انم کو اپنے گھر میں بلا لیا۔ سارا دن خوب انجوائے کیا۔ اس کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اسی شہر میں کوئی ایسا ہے جو عید کے دوسرے دن بھی سارا دن ربا کے خیالوں میں کھویا مسکراتا رہا۔ شاید اس کے دل کا حال اس کے بابا کچھ جانتے تھے۔ جب ارمان اپنے بابا کی طرف دیکھتا تو وہ ان کو اسی کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پاتا۔ بابیوں نے پھر اپنا پسندیدہ موضوع چھیڑ دیا۔ دیکھو ارمان، اب سب کٹھے ہیں، کوئی لڑکی پسند ہے تو بتاؤ۔ بڑے بھائی احمد نے ساتھ دیا۔ لڑکی تو پسند آ گئی ہے مگر شادی جلدی نہیں ہو سکتی، ارمان نے مجبوری بتائی۔ ارے واہ، ہمارا شہزادہ تو چھپا رستم نکلا، لڑکی پسند بھی کر لی اور ہمیں پتہ نہیں چلا، احمد بولا۔ بتا دوں گا، پہلے اس کو تو بتا دوں، ارمان مسکرایا۔ ارے کیا مطلب؟ ون سائیڈڈ لو ہے، انیلا بولی۔ ندیم صاحب چپ چاپ مسکراتی نظروں سب کچھ سن رہے تھے۔ ان کو کافی حد تک اندازہ ہو گیا تھا کہ ارمان کی پسند کون ہے اور کیوں اب وہ ہر رشتے سے انکار کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے ارمان کو کچھ وقت دے دینا چاہیے، بڑی مشکل سے تو لڑکی پسند آئی ہے، اب شادی تو اسی سے ہوگی، ندیم صاحب نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے کہا جو ابھی انیلا ان کے لیے بنا کر آئی تھی۔ لو جی، اب تو بابا میرے ساتھ ہیں، ارمان نے باپ کے گلے میں بازو ڈال کر کہا اور سب مسکرانے لگے۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور بہت سبک انداز میں گزرتا رہا۔ ارمان نے لندن میں برٹش ایئر ویز پہ اپلائی کیا تھا مگر اس کو ایمریٹس میں ایک پرکشش آفر ہوئی اور اس نے ایمریٹس جوائن کر لی۔ نئی نئی جاب تھی، اس لیے وہ بہت کم عرصہ کے لیے پاکستان آتا، زیادہ دبئی میں رہتا اور اس کے بھائی اور ان کی فیملیز بھی دبئی آ جاتے۔ اب کی بار نیو ایئر منانے کے لیے انہوں دونوں بھائیوں نے فیملیز کے ہمراہ ندیم صاحب بھی دبئی آ گئے۔ برج خلیفہ میں ارمان کا بہت خوبصورت فلیٹ تھا، ارمانی ہوٹل بھی وہیں تھا۔ ارمانی ہوٹل دنیا کا پہلا 7 اسٹار ہوٹل تھا، بے حد شاندار اور بے حد مہنگا۔ نیو ایئر جتنے اہتمام سے دبئی میں منایا جاتا ہے، پوری دنیا اس کی دیوانی ہے، اور اس بات کے ندیم صاحب بھی قائل ہو گئے تھے۔ واقعی بے حد شاندار فائر ورک ہوتا ہے، آسمان مختلف رنگوں کی روشنیوں سے جگمگا اٹھتا ہے۔ سب نے بہت انجوائے کیا۔ نئے سال کی پہلی خوبصورت صبح کا آغاز انہوں نے برج خلیفہ کے سب سے اوپر والی منزل پر کیا، جہاں بہت سے لوگ ناشتے کے ساتھ ساتھ سورج طلوع ہونے کا نظارہ کر رہے تھے۔ واقعی یہ بہت دلکش منظر تھا۔ سارا دن دبئی مال، مرتف مال میں گھومتے رہے، شاپنگ کرنے کے لیے ایمریٹس مال میں گئے۔ پوری فیملی بہت خوش تھی۔ پورا ہفتہ ایسے گزر گیا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ احمد اور ارحم بھی بچوں کو دسمبر کی چھٹیوں کے لیے لائے تھے جو اب ختم ہونے والی تھی۔ سب بہت خوش اور بہت مسرور ٹور ختم کر کے اپنے اپنے کاموں میں چلے گئے۔ احمد اور نیلوفر واپس UK چلے گئے۔ طہا اور طلحہ کے اسکول کھلنے والے تھے۔ ارحم اور انیلا بچوں کو ساتھ لے کر ندیم صاحب کے ہمراہ واپس پاکستان میں آ گئے۔ ندیم صاحب اپنی پرانی روٹین کی زندگی گزارنے لگے۔ ارحم بھی جاب کر رہا تھا۔ فروری کا دوسرا ہفتہ چل رہا تھا کہ ارمان صاحب نے اپنے باپ کو آ کر سرپرائز دے دیا۔ اگلا وہ پورا ہفتہ اپنے بابا کے ساتھ رہے گا۔ ندیم صاحب بہت خوش تھے۔ صبح دونوں اکٹھے جاگنگ کے لیے جاتے، پھر ندیم صاحب آفس چلے جاتے۔ آفس کا زیادہ کام ریاض صاحب دیکھتے تھے جو ان کے دوست اور ساتھی تھے۔ ندیم صاحب نے ان کو کمپنی کا ڈائریکٹر بنا دیا تھا۔ خود وہ بہت کم وقت کے لیے جاتے، اور آج کل تو امام صاحب آئے تھے تو اور بھی کم وقت آفس کو دیتے۔ دوپہر کا کھانا دونوں اکٹھے کھاتے، شام کو کبھی کسی پارک یا مال میں سیر کرنے چلے جاتے۔
کیا خیال ہے یار، اب شادی کر ہی ڈالو، ندیم صاحب نے گھر کے ساتھ بنے پارک میں ارمان کے ساتھ چلتے چلتے کہا۔ آئی ایم ریڈی ڈیڈی، ارمان دل سے بولا۔ تو پھر بات چلاؤں، اب تو آخری سال چل رہا ہے، ندیم صاحب نے بڑی زمانی بات کی۔ اچھا آخری سال، ابھی پڑھائی ختم نہیں ہوئی؟ ارمان نے یکدم جواب دیا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ ندیم صاحب نے شرارتی نظروں دیکھا۔ ندیم صاحب کا رابطہ رباب سے مسلسل تھا، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سلسلے میں ملاقات بھی ہو جاتی تھی، اور ربا تو کالج کی ہوسٹ میں تھی، اس کا فائنل ایئر تھا۔ ایک دو بار ندیم صاحب کی ربا سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بالکل اسی طرح معصوم اور مسکراتی رہتی۔ انم بھی اس کی روم میٹ تھی۔ ندیم صاحب کو ربا کی فیملی بہت پسند آئی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ ارمان کو بھی وہی پسند ہے، اور اب ان کا ارادہ تھا کہ باقاعدہ بات چلائی جائے۔ آپ کس کی بات کر رہے تھے؟ ارمان نے بھی سوال پر سوال کر ڈالا۔ بھائی صاف سیدھی بات ہے، مجھے ربا بہت پسند ہے، اگر تم کو کوئی اعتراض نہ ہو تو رشتے کی بات کی جائے۔ ندیم صاحب نے اب کی بار بالکل سیدھی بات کر دی۔ بابا، میں ایک مشرقی پائلٹ ہوں، ماں باپ کی مرضی سے شادی کروں گا۔ ارمان کا چہرہ خوشیوں سے جگمگا رہا تھا۔ بالکل، آج تمہارے بھائیوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور پھر احمد اور ارحم سے مشورہ کر کے انہوں نے رباب کو فون کیا کہ وہ ان کے گھر آنا چاہتے ہیں اپنے بیٹے ارمان کے ساتھ۔ رباب نے کہا آپ ضرور آئیے، شکیل صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ اور پھر دوسرے ہی دن ندیم صاحب ارمان کو لے کر رباب کے گھر آ گئے۔ رباب اور شکیل صاحب نے بہت پرتپاک استقبال کیا۔ ندیم صاحب بہت بڑی مٹھائی کی باسکٹ اور پھولوں کا بہت بڑا بکے لے کر گئے تھے۔ ندیم صاحب نے بہت چاہت سے ربا کا رشتہ ارمان کے لیے مانگا۔ ربا کے لیے ندیم صاحب غیر نہ تھے، برسوں سے وہ ان کو جانتی تھی، بہت شریف اور خاندانی لوگ تھے، اور اتنی سالوں میں ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ ارمان بہت سلجھا ہوا کامیاب لڑکا تھا، بالکل ربا کے ساتھ اس کی جوڑی بہت خوبصورت لگے گی، رباب نے دل میں سوچا، اور پھر رسماً کچھ دن سوچنے کے لیے مانگے۔ شکیل صاحب بہت پریکٹیکل انسان تھے، مانو ان کو بیٹی سے بہت پیار تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ بیٹی نے ایک دن اپنے گھر جانا ہوتا ہے، اور پھر اتنا اچھا رشتہ۔ ان کو بھی ارمان اور ندیم صاحب بہت پسند آئے تھے۔ جب رات کو رباب نے ربا سے بات کی تو وہ حیران ہے کہ ماما ابھی میری ایگزام ہے۔ تم فکر نہیں کرو، شادی ہاؤس جاب کے بعد ہی ہوگی۔ رباب کے کہنے پر ربا خاموش ہو گئی۔ اس کی نظروں میں ہینڈسم سا پائلٹ آ گیا، جس کی شرارتی آنکھیں اس کے خوابوں میں رہنا شروع ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو منظور، لیکن پلیز ابھی مجھے پڑھنے دیں۔ مگر 14 فروری کو ارمان صاحب کی منگنی ہو رہی تھی۔ اتنی جلدی؟ انم بھی حیران تھی، اور ارمان کے ساتھ کھڑا بدر ارمان سے کہہ رہا تھا، یہ جو بھابھی کی سہیلی ہیں یہ کہیں اکیلی نہ رہ جائیں۔ کیا خیال ہے تمہاری شادی کے بعد میں بھی اکیلا رہ جاؤں گا؟ کسٹم میں جاب کرتے ہوئے بدر کو کافی سال ہو گئے تھے، اور ان کے والدین ان کی لڑکی دیکھ رہے تھے۔ بدر کو انم بہت اچھی لگی۔ ٹھیک ہے یار، تمہاری بھی بات چلاتے ہیں، ارمان نے ربا کو اسٹیج پر آتے دیکھ کر کہا۔ ابھی تو میری باری ہے۔ بہت خوبصورت شاکنگ پنک کے لانگ ڈریس میں نیٹ کے لائٹ سنہری دوپٹے کے ساتھ ربا کا حسن بے مثال لگ رہا تھا۔ اتنی جلدی؟ صرف ارحم ہی آ سکا۔ بہت مختصر سا فنکشن تھا، اور ارمان نے ربا کے نازک سے ہاتھ کو تھام کر اس کی انگلی میں ایک ڈائمنڈس کی بہت خوبصورت رنگ پہنا دی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، زندگی سے کبھی شرط نہ لگاؤ، جو مل جائے وہی ہمارا ہوتا ہے، جو نہیں ملتا وہ زندگی بنانے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے نہیں تھا۔ زندگی کو بہت آسان بناؤ اور خدا کی رضا پر راضی رہو۔ رباب نے ہمیشہ یہی کیا تھا، اور وہ پرسکون تھی کہ خدا نے اس کی طرح اس کی بیٹی کو بھی ایک بہترین ہمسفر دیا ہے۔ ربا کے اندر بھی ماں کی صفات تھیں، ہر بات پر خوش رہنا اور ہر بات پر راضی ہو جانا۔ یہی تو زندگی ہے، اور اگر زندگی کو اس طرح گزارا جائے تو زندگی کتنی ہنسی ہے۔